दोस्तों, कहीं गिद्ध, कहीं कुत्ते और कहीं भेड़ियों का राज है। रियासत एक ही है। गिद्ध बच्चियों को नोच रहे हैं और कुत्ते औरतों को भमोड़ रहे हैं और भेड़िए पूरी रियासत को निगल रहे हैं, कच्चा चबा रहे हैं और खा रहे हैं। जब इन वाक़यात के सबूत सामने आ जाते हैं तो सबसे पहले एक बात कही जाती है, एक नुक्ते की निशानदेही की जाती है और इनके पास एक ही नुक्ता है कि ये वीडियोस पुरानी हैं, ये सबूत पुराने हैं, ये वाक़या पुराना है। वीडियोस पुरानी हो, सबूत पुराने हो, वाक़या पुराने हो, रियासत एक ही है, सरज़मीन एक ही है। किसी बच्ची को गिद्धों ने नोचा है, खसोटा है, तो वो रियासत आपकी है, हुक्मरान आप हैं, करता धरता आप हैं और इस वक्त तो ज़मीन के खुदा भी आप ही हैं। किसी औरत को कुत्ते ने नोचा है, भमोड़ा है, उसके दुपट्टे को तार तार किया है, रियासत वही है, करता धरता आप हैं। जो भेड़िए पूरी सरज़मीन पे रक़्सा हैं और उनका जो नाच जारी है, इसका नवाला हर कोई है, हर शख्स है, हर जी रूह है, हर जानदार है। और आप लोग कह देते हैं ये पुराना वाक़या है। उस वक्त दबा लिया था, छुपा लिया था, लेकिन जब कहीं एक शख्स को आवाज़ उठाते हुए देखते हैं तो दूसरों को हिम्मत बनती है कि वो बोला है तो मैं भी बोलूँगा, मैं भी आवाज़ उठाऊँगा, मेरे साथ भी ये हुआ है, ये जुल्म और ये अंधेरापन मेरे साथ भी हुआ है। और फिर लोग बोलने लगते हैं। कुछ अरसे पहले तक लोगों ने बोलना छोड़ दिया था, आगे गुजर जाते थे, आगे निकल जाते थे, सफ़र जारी रखते थे, लेकिन अब बोलने लगे हैं लोग। अब छोटे छोटे इलाकों में, मोहल्लों में लोग बोलने लगे हैं। बड़े शहरों को भी उठ खड़े होने का ख़याल आया है और वो उठ रहे हैं। जहाँ बात नहीं होती थी वहाँ बात हो रही है। एक मज़दूर बैरून मुल्क से आता है और जैसे ही बच्ची की आंखें उसे देखती हैं दूर से, बच्ची बेचैन होकर बाप की तरफ दौड़ती है। एक एहलकार उसका झोंटा पकड़ता है, यानी बालों का गुच्छा पीछे से जो पूनी बांधे हुई थी, चुटिया उसकी, और पकड़ के ज़मीन पे पटक देता है, पीछे की तरफ पटक देता है। बच्ची दौड़ती है बाप की तरफ, लेकिन रोती हुई। एक खुश बच्चे में और एक रोते हुए, आंसू बहाते हुए बच्चे में, मुंह बिसोरते हुए बच्चे में कितना फ़र्क होता है। और अब कहते हैं कि ये पुराना वाक़या है पुराना है, नया है, अभी का है, कल का है, आप ही के सरज़मीन पे हुआ है और ये जिना टर्मिनल पे हुआ है। मैंने बच्चों को दीवाना वार, कोई आए ना आए, इधर उधर एयरपोर्ट पे दौड़ते हुए देखा है और सबकी नज़रें उसकी तरफ होती हैं, कहीं ये बच्चा किसी उस तरफ ना निकल जाए जहाँ जाने की ममानियत है। वहाँ कोई एहलकार उनका हाथ पकड़ के खींचने के लिए या उनकी गर्दन मरोड़ने के लिए या उठा के पटकने के लिए तैयार नहीं बैठा होता, उसकी निगरानी कर रहे होते, उसे छोड़ते हैं कि जाने दो, ये बच्चा है, खेल रहा है, अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, हर कोई इसे देख के खुश हो रहा है। और एक बच्ची को इस तरह से फेंक दिया नोच घसेट के, और अब कहते हैं कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। अब कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ बहुत से लोगों ने इस वाक़े को देखा था। आपके अपने अहलकारों ने एक दूसरे की बात नहीं बताई, एक दूसरे की गोशुमाली नहीं की, एक दूसरे की कुछ छोड़िए बात छुपा ली तो तरबियत ही कर ले कि बच्चे के बाप ने आपका कोई उधार लिया था, क्या दुश्मनी थी उससे, आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, वहाँ आपने एक बच्ची को चुटिया से पकड़ के पीछे पटक दिया। ऐसे जो शकील कल्ब लोग होते हैं ना, इनकी ड्यूटी वहाँ नहीं लगानी चाहिए जहाँ फैमिलीज़ आती हैं, जहाँ बूढ़े लोग आते हों। बच्ची तो दौड़ के गई थी, कोई बूढ़ी होती तो कमर पे हाथ रखते हुए या व्हील चेयर चलाते हुए बहुत आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाती, तो क्या ये लोग उससे चिढ़ते और उसे घसीट के पीछे कर देते? ऐसे करते हैं। ये होता है बच्चों के साथ, बड़ा बुरा सलूक होता है हमारे माशरे में। इसे सुधारना चाहिए। ज़िंदगी भर उस बच्चे के दिल में एहलकार साहब आपकी नफ़रत रहेगी। और एयरपोर्ट आने से पहले अभी उसे कई बार अपने बाप को लेने और छोड़ने आना जाना है। कई बार वो सोचेगी इस एयरपोर्ट पे आते हुए, उसकी नज़रें चुपके चुपके इधर उधर तलाश करती रहेंगी कि कहीं वो शख्स फिर तो नहीं आ रहा है जो मुझे झोटा पकड़ के पीछे पटक चुका था। एक और वीडियो सामने आ गई है कि खातून रेल में मार खा रही हैं। रेल में पुलिस एहलकार जो भी अमला था वो उसे मार रहा है और बुरी तरह मार रहा है। इस तरह की मार कुटाई घरों में हुआ करती है। घरों में औरतों को इस तरह
مارا جاتا ہے، لیکن وہ سر عام ایک بھری ہوئی ٹرین میں اس عورت کو مار رہا ہے اور اس کی آواز آ رہی ہے مار تو مت، کیوں مار رہا ہے، اور میرے بچے کہاں ہیں، اور ان سب کو وہ وہاں سے شاید انہیں باہر اتار رہا تھا یا اس جگہ سے ہٹا رہا تھا۔ اب ان کا کہنا ہے اہلکار کا کہ یہ عورت لوگوں کو یہاں تنگ کر رہی تھی۔ بالکل ہو سکتا ہے، میں نے بھی خود ٹرین میں مشاہدہ کیا ہے، لڑتی ہیں عورتیں، کہتی ہیں اگر آپ کبھی اس طرح کے ڈبے میں سفر کریں جہاں بہت رش ہوتا ہے تو وہاں پر بڑے نمونے، بڑے لوگ اپنے فطرت کو کھل کے مظاہرہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ وہ کر رہی ہوگی تنگ سیٹوں کے لیے، بچے تھے، کسی کو بٹھانا چاہ رہی ہوگی، کسی کو اٹھانا چاہ رہی ہوگی، لڑ رہی ہوگی، تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اسے سر عام مارنا شروع کر دیں۔ نہ آپ اس کے باپ ہیں، نہ بھائی ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ایک سرکاری اہلکار ہیں اور آپ کا جو فرض ہے آپ پورا کریں۔ آپ خود ڈرا دیتے اسے کہ تجھے جیل میں ڈال دوں گا، اتنا ہی کافی تھا کہ آپ نے اسے وہاں سر عام مارنا شروع کر دیا۔ اب اس کے خلاف بھی کہہ رہے ہیں کہ کارروائی ہو رہی ہے اور اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا ہے، اور رہ گئے بھیڑیے۔ تو بھیڑیوں کا کیا ہے، یہ تو رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، کسی بھی گھر میں کود جاتے ہیں اور بلا اجازت نام تو سرکار کا لیتے ہیں لیکن گھس کے، اور اس کے بعد عورتوں کو دوڑا دوڑا کے ڈنڈوں سے مارتے ہیں۔ اور پھر جو کچھ 2 سالوں میں ہو چکا ہے پاکستان میں، ان سب کی ایک طویل داستان موجود ہے، جن پہ گزرتی ہے، جو اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جو بیان کرتے ہیں۔ ان تینوں کے بیانیے میں فرق ہوتا ہے، گزرنے والے کا احساس کچھ اور ہوتا ہے، دیکھنے والوں کا کچھ اور ہوتا ہے، اور جن کے سامنے بیان کیا جائے ان کا کچھ اور ہوتا ہے۔ اب وہ لوگ جب بولنے لگے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تو علمان الحفیظ ایسی ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یقین نہیں آتا اس پہ کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اپنی فطرت کی غلاظت بھی کسی کے گھر میں ڈیوٹی کے دوران جب گھستے ہیں یہ اہلکار تو وہاں جا کے نکالتے ہیں، اور کسی کو، ایسے شخص کو گالی دے دینا، کسی بچے کو کے سامنے کسی اس کے بزرگ کو گالی دے دینا، اور اس کے گھر میں گھس کے دہشت پھیلاتے ہوئے، جس بچے نے کبھی کسی کو اونچی آواز میں بات کرتے ہوئے نہیں سنی ہوگی، کئی مہینوں وہ بچہ نفسیاتی مریض بن کے اسپتال میں داخل رہتا ہے، اور یہ بات کسی کو نہیں معلوم ہوتی۔ لوگ ڈرتے ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ جانتے ہیں لیکن وہ ڈرتے ہیں کیونکہ پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ اب لوگ کس طرح سے جائیں تھانوں میں اور کہاں کس کو رپورٹ کریں، تو ان کے پاس ایک کیمرہ آ گیا ہے، موبائل، جو ہر وقت ساتھ رہتا ہے، اور اس سے وہ ویڈیو بناتے ہیں اور عام کر دیتے ہیں، لو دنیا والوں دیکھو۔ پھر اس شخص کا پتہ ہی نہیں چلتا، وہ گھر میں سکون سے رہتا ہے کہ میں اتنا کر سکتا تھا اور میں نے یہ کیا، اور میں نے بتا دیا دنیا کو، دیکھو ایک عورت کو اس طرح مار رہا ہے۔ ہو سکتا ہے یقیناً لڑاکا ہوگی، لڑ رہی ہوگی، کسی کو بچے کو تھپڑ بھی مارا ہوگا، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے آپ اٹھیں اور اسے جوتا مارنا شروع کر دیں۔ وہ تمام لوگ جن کے پاس پاور ہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ پولیس کے محکمے میں، وہ کسی بھی فورس میں آ کے بہت طاقتور ہو گئے ہیں، تو طاقتور ان کا ادارہ ہوتا ہے، وہ خود نہیں ہوتے، وہ خود ایک ملازم ہوتے ہیں لیکن خود کو افسر اعلیٰ سب سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک زمانے میں ان تمام فورسز کو جوائن کرنے والے لوگ اپنے دل اور دماغ میں یہی بات رکھتے تھے کہ ہم سیاہ و سفید کے مالک بن جائیں گے اور جو چاہیں گے وہ کریں گے، لیکن میں خود ایسے کئی لوگوں کو جانتی ہوں جو ان فورسز میں رہ کر بھی اپنے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اخلاقی تربیت ہوئی ہے، ان کے خاندان والوں نے ان کی تربیت کی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو جواب دہ ہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ فرائض کی ادائیگی کے دوران بھی وہ کوئی ایسا غلط کام نہیں کرتے جو کہ ان فورسز میں ہوا کرتے ہیں، ان اداروں میں، چاہے وہ پولیس کا محکمہ ہو یا کوئی اور محکمہ ہو۔ ایک عام بات کر لیجئے، سفارش، رشوت، یہ کہاں نہیں ہوتا، لیکن ہوتے ہیں لوگ جو اپنا دامن بچائے رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کی پرورش حلال رزق سے کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، اور ساری طاقت اور ساری قوت کا جو دار و مدار ہے وہ اللہ ہی پر ہے۔ جو جس کے ساتھ برا کرے گا وہ سامنے آنے لگے گا۔ اور اب اس وقت 2 سال کی جو پاکستان میں وحشت، 2 سال کی وحشت کے بعد جو پاکستان میں صورتحال سامنے آئی ہے، اس وقت مکافات عمل شروع ہو گیا ہے۔ ہر شخص اور ہر ادارہ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کے پول کھول رہا ہے۔ اگر کوئی کسی کے زیر اثر رہ کے طاقت کا استعمال
عوام کے لیے، عام لوگوں کے لیے کرتا رہا ہے، تو اب اس کے جواب دینے کا وقت واپس آ گیا ہے۔ کراچی میں جب اداروں نے ڈاکوؤں سے عوام کو نجات نہیں دلائی تو عوام نے انہیں پکڑ کے اب جان سے مارنا شروع کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی حفاظت خود کریں، اگر ادارے انہیں حفاظت مہیا نہیں کر رہے۔ اور ادھر پاکستان ہی کے دوسرے علاقوں میں یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پولیس جب کسی کے گھر میں گھستی ہے تو گھر میں بند کر کے گھر والوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا ہے، اور حساب کتاب شروع ہو گیا ہے کہ کس کی اجازت سے گھسے ہو۔ اگر کوئی قانونی اجازت نامہ ہے تو وہ ہمیں دکھاؤ۔ 2 ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اس کے بعد یہ جو سانحہ آیا ہے سامنے، تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ واقعہ دب جائے گا، یہ سانحہ دب جائے گا، یہ سانحہ نہیں دبے گا، کہ اس میں وہ ادارے شامل ہیں، وہ سپاہی شامل ہیں جن سے تمام وہ کام کروائے گئے جن میں سے بہت سے لوگ اپنے نیچر کے مخالف چلے ہیں۔ ادارے نے انہیں ڈیوٹی دی اور انہوں نے اپنا ڈیوٹی انجام دینے کے بعد اب خود کو جو مار کھانے پہ مجبور کر لیا ہے، تو اب وہ اس کا حساب مانگ رہے ہیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ انہیں اس راستے پہ چلا کے اب ان کی ہی بیخونی شروع کر دی گئی ہے، تو اس پہ تو ایک سوال اٹھتا ہے اور وہ جواب مانگ رہے ہیں۔ یہ ادارے ہیں، پولیس کا ادارہ، فوج کا ادارہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے درمیان عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ سب عوام کے لیے عذاب بن گئے ہیں، مصیبت بن گئے۔ ابھی یہ عید پہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بھی سن لیجئے کہ اس میں کیا ہوا ہے۔ اس میں اہلکار ملوث نہیں ہے، لیکن اہلکار کی جو ڈیوٹی تھی وہاں انہوں نے وہ ڈیوٹی انجام نہیں دی، اور یہاں بھی یہی بات ہوئی ہے۔ یہ ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ کچھ لوگ ملتان سے اسلام آباد عید کی چھٹیاں منانے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد کا جو سینیٹرس مال ہے وہاں گئے تھے، اور اس سے بہتر تھا کہ ہم اسے دیکھنے کے بجائے، یہاں گھومنے کے بجائے کسی گاؤں دیہات چلے جاتے تو ہمیں اس ہزیمت کا سامنا نہ کرنا پڑتا، کہ کم از کم وہاں لوگ ہماری عزت تو کرتے۔ اور وہ ملتان سے آئے ہوئے لوگ فیملی تھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ یہاں شہروں میں بھیڑیے اور کتے کھلے عام گھوم رہے ہیں، جو خاندان کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ لڑکیاں ہیں تو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور ایسے ویسے نہیں کہ کسی سدھائے ہوئے کتے کی طرح پاؤں میں دم دبا کے اور پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ایسے نہیں، وہ بالکل پل پڑتے ہیں ان پہ، ایسا لگتا ہے کہ یہ شکار ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور یہ کتے بھوکے بھی ہیں اور شکار کو پکڑ کے رہیں گے اگر کوئی انہیں شکار نظر آ گیا ہے۔ یہ شکار فیملی ہے، فیملی کے ساتھ لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں جو عید کے موقع پہ گھومنے آئی تھی، ان کے پیچھے یہ ایسے لگ گئے اور کہ وہ لوگ سہم گئے۔ کون سی خوشی، کون سا گھومنا پھرنا، وہی انہوں نے بات کی کہ اس سے اچھا تو ہم کسی گاؤں دیہات میں چلے جاتے کہ وہاں ہماری عزت کی جاتی۔ بات یہ نہیں ہے کہ کتے گھوم رہے ہیں، کتے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں شکار کی تلاش میں۔ ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے اس ریاست کا کہ ہر شخص شکار کی تلاش میں لگا ہوا ہے، اور جب وہ خاص طور پہ کسی عورت کا شکار کرنا چاہتا ہے تو اس وقت کھلے عام جگہ پر ان کی ڈیوٹی ہے کہ جہاں پبلک آ رہی ہے وہاں ان کی حفاظت کے لیے موجود رہیں۔ جو بہت زیادہ اس وقت اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں اور اپنی تنخواہوں کو کم از کم حلال کر لیں، اپنی جو ڈیوٹی ہے اسے انجام دیں، کہ عید کے موقع پر تو ہر جگہ لوگوں کا رش ہوتا ہے، لوگ گھومنے پھرنے بیوی بچوں کو لے کے نکلتے ہیں۔ اس عید اور چاند رات کا تو لڑکیاں بعض علاقوں میں، بعض گھرانوں میں جہاں نکلنے کی آزادی نہیں ہے، وہ انتظار کرتی ہیں کہ چوڑیاں پہننے کے لیے، مہندی لگانے کے لیے، کچھ شاپنگ کرنے کے لیے وہ چاند رات کو گھر سے باہر نکلے یا عید کے دن پھر فیملی کے ساتھ جائے۔ اور جب انہیں یہ لگے کہ ہر طرف بھیڑیے، بھوکے کتے جھنجھوڑنے، کھکھوڑنے، بھموڑنے کے لیے انہیں موجود ہیں، تو آدمی جب گھر واپس اگر پہنچ جائے ان سے بچ کے تو پھر یہ ہے کہ وہ مریض ہو جاتا ہے۔ وہ خوشگواریاں جو پورے سال کے لیے وہ اپنے ساتھ گھر سے باہر نکل کر لے کے اندر آنا چاہتا ہے، جو مناظر وہ دیکھتا ہے اسے سارا سال یاد رکھنا چاہتا ہے، وہ اسے ایک نفسیاتی مریض بنا دیتی ہیں، کیونکہ اس کے آئندہ 1 سال تک خوش ہونے کے لیے ساتھ کچھ نہیں ہوتا اس کے۔ اور یہ اس طرح بھوکے وحشی کتے، 2 پاؤں والے، 4 پاؤں والے جانوروں کی ذکر نہیں ہو رہی ہے یہاں، 2 پاؤں والے کتوں کی، بھیڑیوں کی اور گدھوں کی بات ہو رہی ہے، یہ وہ وہاں موجود ہوتے ہیں۔ یہ عام ایک معاشرے کی کہانی ہے،
یہ تو جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، ایک سیاسی بغض نکالنے کے لیے وحشت الگ پھیلائی ہوئی ہے، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 9 مئی کا واقعہ مثال کے طور پر لے لیجئے، کیونکہ وہاں سے جو گزرا تھا، جو گزر چکا تھا، چاہے وہ گٹر صاف کر کے نکلا ہو، چاہے گھاس کھود کے نکلا ہو، چاہے پودوں سے سوکھی پتیاں توڑ کے باہر نکلا ہو، چاہے کچرا اٹھاتا ہوا نکلا ہو، وہ بھی اس میں رگیدا گیا ہے، وہ بھی حوالات میں رہا۔ اور کچھ تو ایسے معصوم اور سیدھے لوگ ہیں کہ ان کی پڑ جائے گی جناب، ان کی آہ لگ جائے گی، کیونکہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ ایسے لوگ بھی ابھی تک سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ سیاسی ہے ہی نہیں، تو کون ان کے پیچھے آئے گا؟ یہ تو بس اس انتظار میں ہے کہ جس طرح سے ہمیں پکڑ کے لے آئے تھے اس طرح سے ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن یہ جو لوگوں کا وقت برباد ہو رہا ہے، اور ان سادہ معصوم مزدور لوگوں کے جو گھروں میں پیچھے کہانیاں شروع ہو گئی ہیں کہ بچوں نے پڑھنا اسکول جانا چھوڑ دیا ہے، جو ہسپتال میں داخل ہے وہ وہیں داخل رہ گئی ہے، اس کا علاج ختم ہو گیا ہے، یہ ان سب کا حساب آپ کو دینا ہوگا، اور اس کا جو عمل ہے حساب کتاب کا، چیک اینڈ بیلنس کا، وہ اب شروع ہو چکا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ اگر کسی کے بھی اختیار میں بہت پاور آ ہی گیا ہے، مل ہی گیا ہے، کسی بھی عہدے پہ جا کے کسی کے گھر میں کی ہی بات کر لیجئے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اگر کسی عہدے کے لیے اسے چن لیا گیا ہے تو اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف کرے اور انسان کو انسان سمجھے، چاہے وہ ایک مزدور ہو، گڑھا کھودنے والا، چاہے کسی اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ایک افسر اعلیٰ ہو، اور چاہے وہ قیدی نمبر 804 ہو، ان سب کو انسان سمجھے اور ان کا جو حق ہے اسے ادا کرے۔ اور کسی کو آپ کو پسند نہیں ہے، کسی کے طور طریقے، آپ وہ راستہ چھوڑ دیجئے، آپ وہ عہدہ چھوڑ دیجئے جس کے قابل آپ ہے ہی نہیں، کیونکہ سارے سماج کو ہی نہیں، آپ نے پوری ریاست کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ کوئی ایک محکمہ، کوئی ایک راستہ، کوئی ایک ماحول تو صحیح ہو۔ اب اگر کوئی کھلی فضا میں 4 لوگ نکلتے ہیں، ان کے ذہنوں میں جو سوچ ہوتی ہے، جو خوف ہوتا ہے، جو ہراس ہوتا ہے، یا پھر جو شدت ہوتی ہے ان کے نیتوں کی، وہ سارا اس ماحول میں رچ جاتا ہے۔ آپ نے تو ماحول کو بھی خراب کر دیا ہے۔ ماحولیاتی آلودگی کا بھی ایک الزام آپ پر آتا ہے، کیونکہ یہی ایک الزام رہ جاتا ہے جو آپ پہ نہ آئے، لیکن جناب آپ اس میں بھی شامل ہیں۔ اپنا قبلہ درست کر لیجئے، ہمیں آیتیں پڑھ کے نہ سنائیے، آپ سے پہلے بڑے قاری اور بڑے حافظ گزرے ہیں اور بڑی اچھی طرح سمجھا کے گئے ہیں، کر کے الٹا نہیں دکھایا۔ ان سب الٹی چیزوں کو سیدھا کیجئے، صرف پڑھ کے نہ سنائیے، ہمیں کر کے دکھائیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتا ہے اور زمین پر فساد کرتا ہے، ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ذالک خزی فی الحیات الدنیا، یہی ہے نا، اور آخرت میں یہ دنیا میں سزا ہے، اس کی آخرت میں اور ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ ہے آپ کا قانون، یہ ہے